गाड़ी कॉलेज की हदूद में आकर रुकी। वो अपने चेहरे को पल्लू से ढांपती हुई गाड़ी की पिछली सीट से बाहर निकली। बाहर निकलने से पहले उसने आसपास झांक कर देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। चादर को मुकम्मल तौर पर चेहरे के सामने किए वो अपना चेहरा छुपा चुकी थी। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, सुनहरी रंग की आंखें जो धूप की तमाज़त से हल्की सी चमक रही थी। उसने सारी कॉलेज की पार्किंग चेक की। उसके बाद जब पूरा सुकून हो गया कि कोई भी आसपास उस पर नज़र नहीं रख रहा, तो वो गाड़ी से बाहर निकली। ड्राइवर अंकल उसकी सारी कार्रवाई नोट कर रहे थे। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? उसके अचानक सवाल पूछने पर वो गड़बड़ाई। जी बस वैसे ही। जल्दी से उसने बहाना गढ़ा। अच्छा बेटा, लेने कब आऊँ? उन्होंने अगला सवाल पूछा। 2 बजे आ जाइएगा। वो उस बात में सर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। उनकी गाड़ी जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली, एक बार फिर उसने सारी कॉलेज की पार्किंग को देखा। जब उसका डर ख़त्म हो गया तो वो कदम कॉलेज की बिल्डिंग की जानिब बढ़ाते हुए क्लास तक पहुंची। क्लास में दाखिल होने के बाद उसने सारी क्लास में नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई उसे मशकूक नज़र तो नहीं आ रही। फिर उसने सुकून की सांस ली। दुपट्टा जो सर पर ले रखा था उसे उतार कर तय किया और अपने बैग में डाल लिया। उसके सामने हमना आकर बैठी। हया, उसकी पुकार पर हया ने चौंक कर सीधी होकर देखा। क्या बात है, तुम इतने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी? हमना के सवाल पर हया का दिल तो चाहा कि पहले हमना का सर फोड़ दे। उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। उसकी ज़िंदगी अथल पुथल हो गई थी। तुम ना मुझसे बात ही मत करो हमना, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। उसके लहजे में किसी किस्म की नरमी नहीं थी। हमना ने बेयकीनी से हया को देखा। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, ज़रा वजाहत करोगी? हमना ने आईब्रो झुका कर पूछा। मैंने कहा था मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में मत इनवाइट करो, लेकिन नहीं, अब तुम्हारा वो बिगड़ा हुआ कज़न मेरे पीछे पड़ गया है। हया की बात पर हमना की आंखें हैरत से फैली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद हैरान थी। ये तुम जाकर अपने उस कज़न से पूछना। एक बात याद रखना हमना, अगर मुझे एक खराश भी आई तुम्हारे सारे ख़ानदान को मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी। उंगली उठाई उसे वार्न किया। फिर उस सीट से उठ गई और आखिर वाली सीट पर जाकर बैठ गई, जिसका मतलब साफ था कि वो आज के बाद हमना के पास बैठना नहीं चाहती। हमना ने कुछ दुख से उसे देखा, लेकिन हया अपना रुख मोड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने तो वो मंजर नुमाया हो रहा था। उसे याद सा आज से 2 हफ्ते पहले की बात थी। हमना की बर्थडे थी। हमना उसकी कॉलेज फेलो थी। 17 साल हया फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उनकी दोस्ती कॉलेज में ही हुई थी। 6 माह दोस्ती हुई, उसके बाद हमने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था। हया शहर के जाने माने सियासतदान मीर नवाज की बेटी थी। उसका बाप शहर का मशहूर और अमीर सियासतदान था। वो इनकी इकलौती बेटी थी। 2 हफ्ते पहले वो रात के वक्त हमना के यहाँ पार्टी पर गई थी। वहाँ उसकी पार्टी में कुछ कज़न्स भी आए थे और उनमें से एक कज़न ने हया के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो गुस्से में हया ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। उसके बाद वो घर जा था। तुमने मीर जुल्फ़कार को के इकलौते बेटे को चेहरे पर थप्पड़ मारा है। अब तुम्हें यह थप्पड़ सारी ज़िंदगी याद रहेगा। जितना भाग सकती हो भाग लो, तुम्हें तरपा तरपा में मारूंगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। हया के थप्पड़ मारने के बाद वो 2 कदम आगे बढ़ा और हया की आंखों में देखते उसने जैसे वाज़िया तौर पर वार्निंग दी थी। उस दिन के बाद हया घर में ही कैद थी। उसे हर वक्त लगता जैसे कोई ना कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा। आज पूरे 2 हफ्ते बाद वो कॉलेज आई थी और कॉलेज आते साथ वो हमना पर बरस पड़ी। वो जान गई थी कि उसका कज़न काफ़ी आवारा है और मशहूर बिजनेसमैन मीर जुल्फ़कार का बेटा था। उसके बाप के नाम भी शहर के अमीर रईसा में आता था, इसलिए उसके पास अपने बाप की दी हुई दौलत का नशा था। कुछ गुरूर था और कुछ अकड़ थी। सारा दिन कॉलेज में गुजारने के बाद वो दोबारा चादर से अपना चेहरा ढांपती कॉलेज से बाहर निकली थी। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड थी। उसे याद आया मोबाइल चार्ज करना, तो वो भूल ही गई। उफ या खुदा, इसने सर पर हाथ मारा। अब अंकल को कैसे कॉल करेगी? इसे ड्राइवर अंकल को कॉल करनी थी। उन्हें आज छुट्टी 1 बजे ही हो गई थी। इसने तो ड्राइवर अंकल को 2 बजे का कहा था। वो पूरे 2 हफ्ते बाद कॉलेज आई थी, इसलिए इसे मालूम नहीं था कि छुट्टी का टाइम चेंज हो गया है। वैसे भी उसने पूरे 2 हफ्ते तक अपना मोबाइल भी बंद रखा था। वो पार्किंग में आई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जानती थी अंकल तो अब आएंगे नहीं। वो फ़िलहाल किसी से मदद मांगने का रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने ये बात अपने बाप से छुपाई हुई थी, वरना अगर इसके बाप को पता चल जाता कि वो आधी रात को किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई थी, वहाँ किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया था, तो कि यकीनन उसकी बहुत इंसल्ट होती।
اس لیے اس نے ڈر کے مارے باپ کو بتایا ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن ابھی تک ڈرائیور انکل نہیں آئے تھے۔ سارا کالج خالی ہو گیا تھا۔ مجبوراً اسے گیٹ سے باہر نکلنا پڑا۔ کچھ سوچتے اس نے کیب بک کروانے کا سوچا، لیکن پھر وہی مسئلہ کہ موبائل بند تھا۔ اس نے ٹیکسی پر ہی گھر جانا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی وہ یہاں خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ٹیکسی اسٹینڈ تک جاتی نہ جانے کہاں سے زبیر ذوالفقار آ چکا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتے حیا کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ یقیناً ہمنا نے غداری کی تھی۔ اسے پورا یقین نہ ہمنا نے بتایا ہوگا کہ وہ آج کالج آئی ہے۔ اس کا دل چاہے ہمنا سامنے اور اس کی جان نکال دے۔ میں نے کہا تھا نا تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے مغرور لہجے میں گویا ہوا۔ حیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے قدم لینے لگی۔ اس کے بعد وہ کالج کے اندر بھاگ گئی۔ زبیر بھی اس کے پیچھے کالج کے اندر بھاگا۔ وہ جلدی سے کالج کے دوسرے گیٹ تک آئی اور اس گیٹ سے باہر نکل گئی۔ کالج کافی بڑا تھا اور اسے دونوں سڑکوں کے گیٹ لگتے تھے۔ وہ سڑک پر نکل آئی اور اب سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیر نے جو کہا ہے وہ کر گزرے گا۔ اس نے کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ کسی لڑکی نے زبیر کی بات ماننے سے انکار کیا تو اگلی صبح اس لڑکی کی لاش ملی تھی، اور کم سے کم حیا مرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں موت سے ڈر لگتا ہے، ہر شخص جینا چاہتا ہے، اور حیا بھی ان لڑکیوں میں سے تھی جو کبھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ سڑک کچھ سنسان تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے پیچھے دیکھا تو میر زبیر اپنے ساتھ 5-6 لفنگے دوست رکھتا تھا۔ یہاں پاس ایک شاپنگ مال تھا۔ وہ اس شاپنگ مال کے پارکنگ ایریا میں داخل ہو گئی اور وہاں جا کر ایک گاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جب اس نے پارکنگ میں میر زبیر کے دوستوں کو انٹر ہوتے دیکھا، وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ اچانک اس کا ہاتھ گاڑی کی ڈکی تک گیا۔ اس نے دیکھا اس گاڑی کی ڈکی کھلی ہوئی تھی۔ فی الحال حیا کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جلدی سے اس گاڑی کی ڈکی میں چھپ گئی۔ ڈکی ہلکی سی کھلی تھی، اتنی کھلی تھی کہ بس ہوا اندر آ پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ لوگ حیا کو وہاں ڈھونڈتے رہے اور وہ اپنی سانسوں کی آواز بھی روکے ہوئے بیٹھی تھی۔ کچھ منٹ بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی چلنے لگی ہے اور حیا کے سر پر تو ایک بار پھر آسمان پھٹ پڑا۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی تھی۔ وہ آسمان سے گری تھی اور کھجور میں اٹک گئی تھی۔ یقیناً جس کی بھی گاڑی تھی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب وہ گاڑی سے باہر تو نکل نہیں سکتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی کسی جگہ پر آ کر رکی۔ کتنی دیر حیا سانس روکے گاڑی کی ڈکی میں چھپی رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی، گاڑی ایک جگہ رک چکی تھی۔ شاید اس شخص کی منزل آ گئی تھی۔ تب حیا ڈرتے ڈرتے گاڑی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی وہ حیران رہ گئی۔ سامنے ہی بہت خوبصورت اور بہت بڑا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ جس کا بھی گھر تھا بہت خوبصورت گھر تھا۔ اس نے دیکھا وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن باہر موجود گیٹ لاک تھا۔ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے اس کے لیے چابیاں چاہیے تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دروازہ کھولے گھر کے اندر داخل ہوگی۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے پاس موجود کمرے میں جا کر داخل ہوئی اور کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بس وہیں کمرے میں چھپ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اسے محسوس ہوا جیسے باہر گاڑی چلنے کی آواز آئی ہے۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلی اور اس نے لاؤنج کے دروازے سے باہر جان کر دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ گاڑی نکلنے کے بعد وہ گیٹ تک آئی، لیکن گیٹ باہر سے بند تھا۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ پتہ نہیں وہ کس کے گھر آ کر پھنس گئی تھی، نہ جانے وہ کون تھا۔ وہ واپس گھر کے اندر داخل ہوئی اور اب سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے سارے کمرے چھان مارے۔ 3-4 بیڈ رومز پر مشتمل وہ 2 منزلہ بہت خوبصورت عمارت تھی۔ صرف ایک کمرے میں کسی آدمی کے کپڑے وغیرہ موجود تھے، یعنی کہ کسی شخص کا گھر تھا۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے سارے گھر کو چھان مارا۔ کچن میں کھانے کا ہر طریقے کا سامان موجود تھا اور حیا کو اس وقت بھوک لگ رہی تھی۔ اس کے لیے پہلے پیٹ پوجا، پھر کوئی کام دوجا۔ وہ ایسی ہی تھی، پہلے اسے اپنی فکر رہتی تھی۔ یقیناً وہ شخص جلدی لوٹ کر آنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ پرسکون ہوتی اب کھانا کھا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ تھا، جلدی سے بیگ اور چادر وہیں پھینکی۔ جو آئے گا دیکھا جائے گا۔ شام سے رات ہوگی لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا اور حیا گھر میں بالکل بند تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ وہیں موجود نیچے ایک کمرے میں خود کو لاک کیے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ موبائل اس کا بند تھا۔ اس کمرے میں کہیں بھی کوئی چارجز نہیں تھا۔
وہ کیا کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سوائے انتظار کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا کہ کوئی بھی کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ شام سے رات ہو گئی لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا اور بالآخر اسے نیند آنے لگی۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹی لیٹی سو گئی۔ علی نواز کی بیٹی کالج سے غائب ہو گئی تھی۔ ان کے ڈرائیور نے جیسے ہی بتایا ان کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سارا کالج چھان مارا تھا، لیکن ان کی بیٹی کا کہیں نام و نشان نہ ملا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اتنے بڑے سیلیبریٹی تھے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہو۔ وہ یہ بات پولیس کو بھی نہیں بتا سکتے تھے ورنہ ان کی عزت تار تار ہو جاتی۔ اپنی عزت پر کسی قسم کا انہیں کمپرومائز کرنا برداشت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو اور ایک انڈر کور کاپ کو ہائر کیا جو شام کے وقت ان کے بنگلے میں موجود تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سر، میرا نام اسد لغاری ہے، بتائیے آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کے پی اے نے بتایا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کافی مہذب انسان تھا، اس کے بات کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ علی نواز نے ایک نظر سے سرتا پیر دیکھا۔ 24 سے 25 سال اس کی عمر تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، چمکتی پیشانی، اس کی آنکھوں میں چمکتی ذہانت تھی۔ ہلکی سی بیئرڈ، سفید چہرہ، کسرتی سینہ، پرکشش وہ چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ میری بیٹی آج کافی دنوں سے کالج گئی لیکن کالج سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ انہوں نے تصویر اسد کے سامنے کی۔ میں چاہتا ہوں تم اسے پرسنلی طور پر ڈھونڈو۔ کسی نے میری بیٹی کو کڈنیپ کر لیا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے، اتنے سارے میرے دشمن ہیں اس شہر میں، لیکن اس بات کی خبر پولیس کو نہیں ہونی چاہیے اور میڈیا میں اس کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے پرسنلی طور پر ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آؤ، لیکن ہر کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ اسد لغاری ان کی ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، انشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت جلد مل جائے گی۔ علی نواز صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ لاؤنج سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ علی نواز کی بیوی رفیہ بیگم پاس بیٹھی پریشان تھی، نہ جانے میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ اچانک اسد کو یاد آیا کہ اس کی گاڑی کی چابیاں تو ان کے لاؤنج کی ٹیبل پر ہی رہ گئی ہے۔ وہ واپس لاؤنج کے اندر داخل ہوا تھا، لیکن داخل ہونے سے پہلے اسے علی نواز کی آواز سنی۔ بس کرو، بہت ہو گیا، تمہاری بیٹی نے میرا نام اور میری عزت کا پاس نہیں رکھا، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کتنی بار کہا اسے سکون سے گھر میں بٹھا کر رکھو، اس نے 10 کر لی، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، اتنی پڑھائی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن نہیں، تمہیں تو اسے تعلیم دلوانی تھی، اسے کالج بھیجنا تھا، یونیورسٹی بھیجنا تھا، تو اب ایک بار آنے دو اسے، اس کا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ غصے سے گرجے تھے۔ اسد جہاں تھا وہی تھم گیا۔ یہ باپ تھا یا کوئی سنگ دل انسان؟ اسے یقین نہ آیا، کوئی اپنی 17 سالہ بیٹی کے بارے میں ایسا بھی کہہ سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اس کا باپ تھا؟ کچھ پولوں کے لیے اسد یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا، پھر خود کو کمپوز کی 2 منٹ بعد دوبارہ اندر داخل ہوا۔ سوری سر، وہ میری گاڑی کی کیز یہی رہ گئی تھی۔ اس نے نارمل لہجے میں کہا کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ اسد ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ان کے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ وہ سب سے پہلے کالج آیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار علی نواز کی بات گونج رہی تھی۔ شہر کا جانا مانا سیاستدان، اتنا پڑھا لکھا شخص اپنی ہی بیٹی کی پڑھائی کے خلاف کیوں تھا؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ وہ CCTV فوٹیج میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلی تھی لیکن سامنے کسی کی گاڑی آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس کالج کے اندر بھاگی۔ دوسرے گیٹ کی فوٹیج دکھاؤ۔ وہ دیکھ سکتا تھا وہ کالج کے دوسرے گیٹ کی جانب بھاگی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ حیات ڈری ہوئی تھی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ گارڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ دوسرے گیٹ کی فوٹیج دکھا رہا تھا جو دوسرے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر اس کے پیچھے باہر نکلے۔ یہ سارے کون ہیں؟ اس نے گارڈ سے پوچھا۔ معلوم نہیں سب، ہم نے پہلی بار انہیں دیکھا ہے۔ اسد کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ تم لوگ کیسی ڈیوٹی دیتے ہو؟ تم لوگ کو یہی نہیں پتا کہ تمہارے کالج میں کون سے مشکوک لوگ داخل ہو رہے ہیں؟ وہ کچھ غصے سے گرجا تھا کہ گارڈ ایک دم سہم گیا۔ ان سب کی تصویریں لینے کے بعد وہ کالج کی دوسری گیٹ سے باہر نکل آیا اور اب آس پاس جائزہ لے رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ باغی تھی، ہو سکتا ہے اس نے کسی کی مدد دی ہو، پھر وہ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یا پھر کہیں ان لوگوں نے اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ بہت ساری سوچیں تھیں جو اسد لغاری کے دماغ میں آ رہی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اس کی تصویر کو باہر نکالا، پھر ایک نظر اس نے تصویر کو دیکھا۔ خوبصورت دودھیا چہرہ، اس کی سنہری آنکھیں، اس کے لمبے کالے اور بھورے بال
وہ بہت خوبصورت چھوٹی سی شہزادی ہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی حفاظت کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا واپس گاڑی تک آیا۔ وہ نہیں جان پایا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ اس نے آس پاس کی CCTV فوٹیج کیمراز بھی چیک کیے تھے۔ وہ صرف سڑک پر بھاگتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہر منظر میں وہ غائب تھی۔ پولیس اسٹیشن آنے کے بعد اس نے ان 4-5 لڑکوں کی تصویریں پولیس کو دکھائی۔ مجھے ان لڑکوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ پولیس اس کے مکمل طور پر کوآپریٹ کر رہی تھی، لیکن اسے حیرانگی کا دھچکا تب لگا جب پتہ چلا کہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک امیر شخص کے بچے تھے۔ ان سب کا آپس میں لنکس کیا تھا؟ اس نے اگلی بات جاننے کی کوشش کی، اور اگلی صبح سب لڑکوں کے بنگلے میں موجود تھا۔ سب سے ایک ایک کر کے وہ مل رہا تھا۔ کیا تم لوگ مجھے بتا سکتے ہو کہ تم لوگ کل دوپہر 1 سے 2 بجے کے درمیان اس گرلز کالج کے باہر کیا کر رہے تھے؟ اسد لغاری کی خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھیں ان لوگوں کے وجود کے اندر گھڑی ہوئی تھی۔ وہاں میری بہن پڑتی ہے، اسے لینے کے لیے گیا تھا۔ میں اپنی کزن سے ملنے گیا تھا۔ کسی نے کوئی بہانہ بنایا تو کسی نے کوئی بنایا۔ اب اسد ان کو وہ تصویریں دکھا رہا تھا۔ تم وہاں کے مشہور سیاستدان علی نواز کی بیٹی کے پیچھے گئے تھے۔ ان کی بیٹی کل سے غائب ہے۔ اگر ان کی بیٹی کو ایک بھی خراش آئی تو تم لوگ ساری زندگی جیل کی پیسی کاٹو گے۔ اگر اس کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو بتا دو۔ اس نے اگلا سوال پوچھا تو سب کے لبوں کے ایک عجیب سی چپ لگ گئی۔ کسی کے کہنے پر تم لوگ اس کے پیچھے گئے تھے؟ اس کے اگلے سوال پر سارے دم سادے سانس روک کے سر جھکا گئے۔ دیکھو، تم لوگ جوان ہو، تم لوگوں کی زندگی ساری آگے بڑھی ہے، تم لوگوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ اگر تم لوگ ایک بار پولیس اسٹیشن کی ہوا کھانے آ گئے تو بھلائی تم لوگ کی اسی میں ہے کہ تم لوگ کہیں بھی کسی کا نام آئے گا۔ اپنے کسی دوست کو بچانے کی ہرگز بھی کوشش مت کرنا، دوست تمہارا کریئر کھا جائیں گے۔ اس بار اسد نے کچھ نرمی سے کہا۔ میر ذوالفقار کا بیٹا میر زبیر، وہ اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ ایک دوست نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا۔ اسد حیران ہوا۔ میر زبیر کا علی نواز کی بیٹی سے کیا تعلق؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اگر آدھا سچ بتا چکے ہو تو باقی آدھا بھی بتا دو، اچھے رہو گے، بچے رہو گے۔ ایک بار اس نے پھر دھمکایا تھا۔ وہ کچھ ہفتے پہلے میر زبیر کی کزن کی سالگرہ پر وہ لڑکی آئی تھی اور میر زبیر نشے کی حالت میں اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس لڑکی نے غصے میں میر زبیر کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اس دن کے بعد میر زبیر اس لڑکی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پورے 2 ہفتے تک وہ لڑکی کالج نہیں آئی تھی۔ ہم لوگوں نے کالج پر نظر رکھی تھی۔ کل ہی وہ کالج آئی تھی، لیکن کالج بدل کر اس کا ڈرائیور بھی کوئی اور ہی تھا۔ لیکن ہم جان گئے تھے کہ وہ کالج آئی ہے، اور یہ بات میر زبیر کو پتہ چل گئی، اس لیے وہ اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے کالج گیا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ہم نہیں جان پائے کہ وہ کہاں گئی۔ وہ رٹو طوطے کی طرح ساری باتیں بتانے لگا۔ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ اسد لغاری نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ ہم نہیں جانتے لڑکی کہاں ہے۔ وہ ساری بات بتا رہے تھے۔ دیکھو، میں تم لوگ سے بہت پیار سے پوچھ رہا ہوں کہ بتا دو لڑکی کہاں ہے۔ اس نے ایک بار پھر نرمی سے پوچھا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں لڑکی نہیں ملی، وہ سڑک پر ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اسد بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا اور وہ بار بار ایک ہی بات بتا رہے تھے۔ اگر ہم آپ سے جھوٹ بولنا ہوتا تو ہم آپ کو سچ کیوں بتاتے؟ تھک ہار کر ایک لڑکے نے اتنا کہا تھا کہ اسد ایک دم خاموش ہو گیا۔ فی الحال تو میں جا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے غائب ہونے کے پیچھے تم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہے تو خدا کی قسم تم لوگوں کا کریئر کھا جاؤں گا۔ سختی سے کہتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا، اور اس وقت وہ میر ذوالفقار کی اس عالیشان محل کے باہر کھڑا تھا۔ کانوں میں اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی تو علی نواز کی بیٹی نے میر ذوالفقار کے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کی گونج اب تک اس کے بیٹے کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تو وہ علی نواز کی بیٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اسد لغاری اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارتا خود سے بڑبڑایا تھا۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ میر ذوالفقار کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کے بیٹے میر زبیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ میر ذوالفقار کی آنکھیں اسد لغاری کے آر پار ہو رہی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم میرے بیٹے سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سرد لہجے میں سوال پوچھا۔ بالکل، کیوں نہیں، لیکن اگر وہ سامنے آ جائے تو ان کے سامنے بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ بھی اسد لغاری تھا، اپنے نام کا ایک۔ میر ذوالفقار کو اس نے ساری بات نہیں بتائی تھی۔
10 منٹ بعد میر زبیر اپنی پرسنالٹی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا اور اسد لغاری کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کی خباثت اسد اپنی آنکھوں سے صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں صرف ایک سوال ایک بار پوچھوں گا، اور یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم کسی جانے مانے بزنس مین کے بیٹے ہو اس لیے بچ جاؤ گے۔ علی نواز کی بیٹی کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس نے اتنی سختی سے پوچھا کہ میر ذوالفقار نے بے حد بے یقینی سے چہرہ موڑے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میں کسی بھی علی نواز کی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ پھر ڈھنائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا تو تم نہیں جانتے؟ اتنا کہتے ساتھ اسد لغاری نے اپنی جیب سے موبائل باہر نکالا اور اب وہ ویڈیو نکال رہا تھا، جو ویڈیو اس نے میر زبیر کے سامنے کی۔ اس ویڈیو میں حیا میر زبیر کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیا ہوئی تھی مجھ سے بدتمیزی کرنے کی؟ حیا کی خوبصورت آواز ان دونوں باپ بیٹا کے کان میں گونجی اور میر زبیر کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس ویڈیو میں صاف میر زبیر دھمکی دیتے نظر آ رہا تھا۔ تو تم نے کہا تھا کہ جیسے ہی تمہیں موقع ملا تو میر زبیر علی نواز کی بیٹی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ علی نواز کی بیٹی 18 گھنٹوں سے غائب ہے۔ اب تم خود بتاؤ گے کہ ان کی بیٹی کہاں ہے، ورنہ میں اپنے طریقے سے جانوں۔ اسد لغاری بنا ڈرے بنا گھبرائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھ رہا تھا۔ میر ذوالفقار نے ایک سخت نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں سے گھبرا گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اس بار اس نے کچھ عاجزی سے کہا، لیکن اس کے باپ کا کہنا ہے کہ اس کی جان کو صرف تم سے خطرہ تھا۔ اب تم ہی بتاؤ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ اسد لغاری کے اطمینان میں کوئی فرق نہ آیا۔ دیکھو میں کہہ چکا ہوں میں نہیں جانتا ان کی بیٹی کہاں ہے۔ اسد صوفے سے اٹھ چکا تھا۔ تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں۔ اگر ان کی بیٹی ان کی گھر سے ہی سلامت نہیں پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا تم میر ذوالفقار کے بیٹے ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس ویڈیو کو میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اپنی اس طاقت سے زوم سے مجھے غائب کروانے یا قتل مار کروانے کی کوشش کر سکتے ہو تو یہ ناکام ہے، کیونکہ اس ویڈیو کی کاپی میں ساری ٹیم کو دے چکا ہوں۔ اگر مجھ کچھ ہو جائے تو تمہاری ویڈیو کے ساتھ ساتھ میری موت بھی تمہارے سر آئے گی۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بعد اریسٹ وارنٹ کے ساتھ آؤں گا۔ اسد سختی سے ہدایت کرتا ہوا اس بنگلے سے باہر نکل آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میر ذوالفقار کے 14 طبق روشن کر کے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میر ذوالفقار نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم میری سالوں کی محنت تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو؟ اتنی مشکل سے اس شہر میں اپنا ایک نام بنایا، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس لڑکی سے پنگا لینے کی؟ ارے جانتے بھی ہو علی نواز کتنا جانا مانا سیاستدان ہے۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی کہ اس کی بیٹی تمہارے پاس ہے تو تمہاری جان نکال دے گا۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو چھوڑو۔ جیسے ہی میر ذوالفقار کو یقین تھا کہ حیا اس کے پاس ہوگی، اس نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ خدا کی قسم بابا، میرے پاس وہ لڑکی نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے کیا ضرور تھا، لیکن وہ لڑکی چکمہ دیکھ کر بھاگ گئی۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی سے میر ذوالفقار ایک دم خاموش ہو گئے، لیکن پھر انہیں ایک بار پھر چیک کرنا ضروری سمجھا۔ میر زبیر کے پیچھے رہو اور یہ دیکھو کہ کہیں اس نے علی نواز کی بیٹی کو کڈنیپ نہ کیا ہو۔ میر ذوالفقار کے خاص آدمی اس بات میں سر ہلاتا میر زبیر کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سب سے پوچھ رہا تھا، انسپیکٹر کو کیسے پتا چلا کہ لڑکی کی جان کو ہم سے خطرہ ہے؟ وہ کھڑا کھڑا دہار رہا تھا۔ وہ سارے خاموشی سے کھڑے تھے۔ اسد جانے سے پہلے ان کو ایک بات کہہ کر گیا تھا۔ اب وہ سارے اسی بات کو دہرانے والے تھے۔ یار وہ علی نواز کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے باپ کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہو۔ اس کے باپ کا پہلا شک تم پر ہی گیا ہو۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جب ہم نے اس لڑکی کو اغوا ہی نہیں کیا تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ اس کے ایک دوست نے میر زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی اور وہ واقعی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ واپس پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ اس کے بعد 2 کانسٹیبلز بیٹھے ہوئے تھے۔ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی سے ملنا چاہیے جس کی برتھ ڈے پارٹی میں سب کچھ ہوا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے اسد کو مشورہ دیا اور اسد کو واقعی اس کا مشورہ کافی مناسب لگا۔ انہوں نے ایک بار پھر ہمنا سے ملنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اس پارٹی میں ہوا کیا تھا۔ یہ تو ہمنا ہی بتا سکتی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، جلدی سے اس لڑکے کا ایڈریس نکالو۔ اس نے فوراً اگلی ہدایت دی اور آدھے گھنٹے بعد وہ ہمنا کے باہر موجود تھے۔ سر یہ میر زبیر کی خالہ زاد ہیں اور اسی کی برتھ ڈے پارٹی پر وہ سارا مس کریٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کانسٹیبل کھڑا اسے بتا رہا تھا۔ اسد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے چشمے کو اتارتے
बंगले के अंदर दाखिल हुआ। आसपास सारे बंगलों का जायजा ले रहा था। हमना को बुलाया गया। हमना उसके सामने बैठी थी। वो तो बस टुकर टुकर असद लुगारी की खूबसूरती देखती जा रही थी। मिस, आप क्या बताना पसंद करेंगी कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ था? इस बार असद ने कुछ ऊंचे लहजे में पूछा तो हमना होश में आई। हाँ, उस रात मेरी बर्थडे पार्टी थी। हयात उस पार्टी में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मैं चाहती थी वो मेरी पार्टी में आए। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उस रात बर्थडे पार्टी पे आई तो ज़ुबैर भी आ गया। ज़ुबैर ने शराब पी रखी थी। वो शराब के नशे में था। उसने ज़बरदस्ती हया का हाथ पकड़े उसे करीब होना चाहा तो गुस्से में हया ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बाद वो हया को धमकियाँ देने लगा। बहुत मुश्किल से गार्ड ने ज़ुबैर को काबू किया, वरना शायद वो हया को तकलीफ पहुंचाता। हया काफ़ी डर गई थी। उसके बाद वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। फिर पूरे 2 हफ्ते तक वो कॉलेज में नहीं आई थी। मैंने उससे काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल मुसलसल बंद जा रहा था। वो कल पूरे 2 हफ्ते बाद कॉलेज आई थी। मैं काफ़ी परेशान थी। जैसे ही मैंने हया से पूछा वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही, वो फट पड़ी और मुझ पर उल्टा गुस्सा होने लगी। उसे लगता है कि सारा कसूर मेरा है, मैंने जानबूझकर उसके साथ ये सब किया है। बात करते हो हमना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। फिर क्या हुआ? असद बगैर इमोशनल हुए अगली बात पूछ रहा था। वो कहने लगी, अगर इसे खराश भी आई तो मेरे सारे ख़ानदान को पुलिस स्टेशन घसीटेगी। उसके बाद मेरे पास मज़ीद नहीं बैठी, उठी और आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। छूटे होते वक्त मैंने आखिरी बार उसे देखा था। वो क्लास में बैठी अपनी बुक्स समेट रही थी। फिर मैं क्लास से बाहर निकल आई। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। हमना सारी बात बताने के बाद खामोश हो चुकी थी। मीर ज़ुबैर को कैसे पता चला कि आज वो कॉलेज आई है? असद ने सख्ती से सवाल पूछा। मैंने नहीं बताया। मैं नहीं जानती वो कैसे जान गया, लेकिन मैंने नहीं बताया। हमना की आंखों में सच्चाई थी, लहजे में दुख था। अगर हमना को कुछ हुआ, उसकी बात अभी मुंह में ही थी जब वो तेजी से बोली, खुदा ना करे उसे कुछ हो। मैंने उसे अपनी सच्ची दोस्त समझा। मैं नहीं चाहती उसे कोई तकलीफ मिले। असद ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अब वो आसपास का जायजा ले रहा था। तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? उसके सवाल पर हमना एकदम खामोश होगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। असद ने सख्ती से लफ्ज़ों पर जोर दिया। वो कल रात हया की मामा का फ़ोन आया था। वो मुझे गुस्से से डांट रही थी कि मेरी वजह से उनकी बेटी अगवा हो गई, इसलिए मैंने कल रात बहुत परेशान थी और शायद इसी परेशानी में बुखार हो गया। फिर मामा ने मुझे आज कॉलेज नहीं जाने दिया। अपने आंसू साफ करते हुए सारी तफसील बता रही थी। असद अगले ही पल सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्या हया मिल जाए तो बताइएगा, वो ठीक तो होगी? वो भी सोफे से उठती बेचैनी से सवाल पूछ रही थी। मेरी पूरी कोशिश कि मैं इसे सही सलामत बचा लूँ। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। इस बार असद कुछ तकलीफ से बोल रहा था, जाने की उसे सिर्फ हया की फिक्र हो रही थी। न जाने वो कहाँ थी। हमना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। उसके बाद वो लोग हमना के घर से बाहर निकल गए थे। क्या लगता है सर, ये लड़की सच कह रही है? एक कांस्टेबल ने असद से पूछा। उसकी आंखें सच बता रही हैं, ये लड़की बेकसूर है। वो कमेंट पास करते हुए गाड़ी में बैठ चुका था। आधे घंटे बाद वो दोबारा पुलिस स्टेशन बैठे हुए थे। मीर ज़ुबैर की हर एक हरकत और एक्टिविटी पर नज़र रखो। इसका सारा कच्चा छटा खोलो। हमें उसकी एक एक मूवमेंट पर नज़र रखनी है। असद सख्ती से दोनों कांस्टेबल्स को हदायत दे रहा था जो इस केस में उसका साथ दे रहे थे। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। वो तीनों सारा दिन पुलिस स्टेशन में बैठे मीर ज़ुबैर का सारा कच्चा छट्टा खोल चुके थे। सर, ये दूसरे शहर में मीर ज़ुबैर का एक फार्म हाउस है। सुना है महीने में 4-5 बार वो वहाँ जाता है। एक कांस्टेबल ने जैसे ही असद को बताया, असद के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। क्या कल वो वहाँ गया था? उसने धड़कते दिल के साथ सवाल पूछा। जी सर, कॉलेज के बाद वो लोग वहाँ गए थे। और असद का दिल जैसे खौफ से धड़कना भूल गया। जल्दी चलो, हम उस फार्म हाउस को चेक करेंगे। वो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबियाँ पकड़ता पुलिस स्टेशन से बाहर भागा। वो दोनों कांस्टेबल्स भी उसके पीछे हो लिए। 4 घंटे की मसाफत तय करने के बाद वो लोग दूसरे शहर पहुंच चुके थे। गेट में 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उन लोगों ने असद को गेट के बाहर ही रोक लिया। जी साहब, आपको क्या चाहिए? उनमें से एक ने संजीदगी से पूछा। असद ने अपना कार्ड निकाल कर सामने किया। हमें इस बंगले की उसी वक्त तलाशी लेनी है। अगर तुम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो हमें मजबूरन तुम लोगों के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। अगले ही लम्हे असद अपनी गन निकालता उस गार्ड को दिखा चुका था। उसके साथ दोनों कांस्टेबल को देखते गार्ड कुछ मुतज़ब्ज़िब का शिकार हुआ। लेकिन हम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर कैसे? वो घबरा से गए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है।
اور تم لوگوں کو اپنے مالک کی اجازت کی پڑی ہے، اب راستے سے ہٹ جاؤ۔ سختی سے کہتے ہوئے ان دونوں کارڈ کو خود سے راستہ چھوڑنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ تینوں فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ اس فارم ہاؤس کا ایک چپا چپا چھان مارو، کوئی بھی کونا بچنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے لڑکی یہی کہیں ہو۔ ان دونوں کو ہدایت کرتے اسد نے اشارہ دیا۔ وہ تینوں مختلف سمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سر سے لے کے پیر تک، یہاں تک کہ بیسمنٹ بھی چیک کر لی، لیکن انہیں حیا کا نام و نشان نہیں ملا۔ سر یہاں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، ایک کانسٹیبل نے افسوس سے کہا۔ ہو سکتا ہے لڑکی ان کے پاس ہو ہی نہ۔ دوسرے کانسٹیبل کی بات سنتے اسد کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا چاہیے جہاں وہ آخری بار نظر آئی تھی۔ وہ سارے لوگ اب اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے تھے۔ آخری کی جگہ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ آخری جگہ سے مراد وہ کالج سے نکل کر سڑک پر بھاگ رہی تھی، اور پھر بھاگتے بھاگتے کہاں گئی؟ ہمیں اس جگہ کو تلاش کرنا ہے۔ اسد نے گاڑی میں بیٹھتے اپنی بات کی وضاحت کی تو دونوں اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ واپس شہر آ گئے تھے۔ اسد اس کیس میں اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ 4 دن تک وہ گھر جانا ہی بھول گیا۔ وہ سارا دن اور ساری رات پولیس اسٹیشن میں بیٹھے رہتے اور بس کیس اسٹڈی کرتے رہتے، ہر وہ اہم پہلو ڈھونڈتے جہاں حیا کے غائب ہونے کا چانس تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ علی نواز نے خود ہی اپنی بیٹی کو غائب کرنے کے بعد پبلسٹی کے لیے یہ سارا پلان بنایا ہو؟ ایک کانسٹیبل اکتاتا ہوا بولا تو اسد نے سر نفی میں ہلایا۔ پہلی بات، اگر علی نواز کو چیپ پبلسٹی چاہیے ہوتی تو یہ بات پولیس اور میڈیا تک جانے دیتا۔ دوسری بات، اسے مشہور ہونے کا کوئی کریز نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی بہت مشہور ہے۔ بات کچھ اور ہی ہے۔ اسد کی بات پر وہ دونوں ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ساری سڑک کی CCTV فوٹیج چیک کی، لیکن انہیں حیا کی تلاش کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سر ہم پہ پچھلے 6 دن سے ایک ہی کیس پر کام کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی ملے گی؟ کانسٹیبل اس کے پاس کھڑا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اسد کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر امید چھوڑ دیں تو ہم کام کیسے کریں گے؟ ہمیں پولیس والے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کلیو سے بھی انسان کو ڈھونڈ لاتے ہیں، اور یہاں تو ایک لڑکی کی عزت اور ایک لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ اسد کی بات پر دونوں نے ہاں کی۔ آپ ٹھیک کر رہے ہیں سر، لیکن ہم نے 6 دن سے میر زبیر پر نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن لڑکی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا۔ اس کی کوئی بھی سرگرمی مشکوک نہیں ہے۔ وہ جہاں جہاں گیا ہے ہم نے ہر جگہ چیک کی، لیکن لڑکی کا ان جگہوں پر کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوسرے گارڈ کی بات پر اسد پریشان ہوا تھا۔ ایک اور شام طلوع ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے سر آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کانسٹیبل کی بات پر اس نے خود پر توجہ دی تو محسوس ہوا سے بخار ہو رہا ہے۔ ہاں سر آپ کو آرام کرنا چاہیے، یہ کیس ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس سب میں آپ اپنی صحت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آپ آج گھر چلے جائیے اور آرام کریں، ویسے بھی آپ اتنے دنوں سے گھر نہیں گئے۔ دوسرے کانسٹیبل نے اسد کو سمجھانا چاہا۔ اسد اسباب پہ سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھا اور وہ اپنی گاڑی کی جانب رواں تھا۔ پچھلے 6 دنوں سے وہ گھر نہیں گیا تھا، بلکہ اس کیس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ رات کے 10 بجے گھر میں داخل ہوا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اسے گھر میں کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا، جیسے گھر کی چیزیں اپنی جگہوں سے ہلی ہوئی تھی۔ وہ ایک پولیس والا تھا، ہر قسم کی سرگرمیوں کو پہچان جاتا تھا۔ اس کے گھر کا نقشہ بتا رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد گھر میں کوئی داخل ہوا تھا، کسی نے اس کی چیزوں کو چھوا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو فریج کھول کر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ 6 دن پہلے فریج جو کھانے کی چیزوں سے بڑی ہوئی تھی وہ آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا، کچن کا سارا سامان جیسے دوبارہ سیٹ کیا ہو۔ ڈسٹ بین چیک کی تو ڈسٹ بین میں بھی فوڈ کے خالی ریپرز پڑے تھے۔ اسد چونکنا ہوتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنا سارا کمرہ چھان مارا، لیکن کمرے میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، یعنی کوئی بھی اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوا، لیکن کوئی تو اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک سارے گھر میں چکر کاٹتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی گھر میں نظر نہ آیا۔ وہ نیچے والا کمرہ دیکھنا شاید بھول ہی گیا تھا۔ اس کا بخار آہستہ آہستہ تیز ہو رہا تھا، اس لیے وہ سر جھٹکتے اس مسئلے پر صبح چھوڑتے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر کا مکین جیسے گھر سے جانے کے بعد تو گھر کو بھول ہی گیا تھا۔ شکر تھا کھانے کی ہر چیز موجود تھی۔ مجبوراً حیا کو کپڑے استعمال کرنے پڑے تھے جو اوپر کمرے میں الماری میں پڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک وائٹ یونیفارم تھا جو وہ خود ہی دھو چکی تھی، اور اب اس وقت وہ اسی یونیفارم میں تھی۔
اس نے وہ دونوں سوٹ جو کہ اس نے آدمی کے پہنے تھے وہ دھو کر دوبارہ سکھا کر اس کبرڈ میں واپس رکھ دیے تاکہ اسے پتہ نہ چلے، اور اس کے کپڑے استعمال کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کی آواز سن چکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص گہری نیند سو گیا ہوگا تو وہ 12 بجے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ایک نظر پوچھ میں دیکھا، چنگاری پاک تھی، تو مطلب گھر کا مکین گھر آ گیا تھا۔ اب اسے گیٹ کی کیز ڈھونڈنے کے لیے اس کے کمرے میں جانا ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی تو کمرہ کھلا ہوا تھا۔ شکر تھا وہ شخص کمرہ لاک کر کے نہیں سویا تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور بیڈ پر کوئی کمبل تانے سو رہا تھا۔ حیا ایک بار تو اندر تک ساری کام کی، لیکن نہیں، اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار رسک لینا ہی پڑے گا۔ اس کی نظر کمرے میں چلتی ہوئی ڈیم لائٹ سے سائڈ ٹیبل تک گئی جہاں پر ساری چابیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب حیا کو وہ چابیاں چاہیے تھی۔ کسی بھی طرح سے اگر ان چابیوں تک پہنچ جائے تو اس گھر سے وہ باہر نکل سکتی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے قدم قدم چلتی بیڈ تک آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی چابیوں کو ہاتھ بڑھا کر چھوتی، اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے ہی پل اس کے سینے میں گری اور اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن حیا کے سر پر تھی، اور حیا کی فل کاف چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی۔ اسد کی نیند پل میں ہوا ہوئی۔ وہ دروازہ کھلنے اور کسی کے قدموں کی چاپ سے ہی پہچان گیا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ پولیس والے تو نیند میں بھی چونکنا ہو کر سوتے ہیں۔ کون ہو تم؟ اسد نے سخت آواز میں سوال پوچھا۔ حیا کے سارے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے کے آگے آ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے بال پیچھے کیے اور جیسے ہی اسد کی نظر حیا پر پڑی وہ پتھر ہو گیا۔ حیا اس کے گھر میں اس کے سامنے تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی، حیا، اور حیا فریز ہو گئی۔ وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ اسد کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کیس میں اتنا زیادہ انوالو ہو گیا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ حیا جلدی سے ہوش میں آئی اور اگلے ہی پل اس کے سینے سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسد کو جیسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل حیا کے گال کو چھو کر محسوس کرنا چاہا، اور واقعی وہ حقیقت میں موجود تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ کیا تم واقعی موجود ہو؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا، اور حیا عجیب بے بسی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس کی آواز سے وہ ہوش میں آیا، اور اگلے ہی پل اس نے حیا کو چھوڑ دیا۔ حیا جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اسے ساری باتیں بتا چکی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر ہی پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اسد کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ حیران تھا، یعنی کہ حیا اس کی اپنی گاڑی میں ہی چھپ گئی تھی۔ حیا کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ تمہیں چھپنے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ جیسے غصے میں اب شکوہ کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، میں کیا مدد مانگتی؟ حیا نے جلدی سے خود پر قابو پاتے کہا۔ اس شخص کو دیکھتے سانس تیز چل رہی تھی۔ کاش تم نے مجھے بتا دیا ہوتا، بے وقوف لڑکی۔ میں پچھلے 6 دنوں سے تمہیں پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا اور حیا ایک دم سہم گئی۔ لیکن میں نے کیا میرا کیا قصور؟ وہ خوف زدہ سے پوچھ رہی تھی۔ تو پھر اسد نے اسے ساری بات بتا دی۔ ساری بات جاننے کے بعد حیا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ تو کیا آپ مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے؟ وہ بے یقینی سے اسد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، مجھے تمہیں ڈھونڈنے کا ہی کام انہوں نے ہی دیا تھا۔ اسد نے اس بات پر کچھ شان بے نیازی سے کہا۔ دل میں اندر تک سکون اتر گیا تھا کہ یہ لڑکی محفوظ ہے، اور اسد کا اپنا گھر اس لڑکی کے لیے مکمل طور پر محفوظ تھا۔ وہ پاگل شخص ساری دنیا میں سے ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے اپنے گھر میں ہی چھپی بیٹھی تھی۔ اسد کی ساری بات سنتے حیا کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ خدا کے واسطے مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ اسد حیران ہوا، لیکن کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ حیا کے اڑے رنگ صاف دکھ سکتا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، وہ جیسے کام سیکھی۔ تم سمجھاؤ، کیا نہیں سمجھوں گا؟ تم بتاؤ گی تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ اسد کو اچانک علی نواز کا لہجہ یاد آیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ حیا، اسد نے دھیرے سے مگر نرمی سے پکارا۔ حیا نے اپنی آنسو سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسد کو دیکھا تو اسد کو ایک تکلیف ہوئی۔ پچھلے 6 دن سے وہ اس لڑکی کو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، اور آج خدا کا شکر تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میرے والد کو بیٹیوں سے نفرت ہے، انہیں بیٹیاں پسند نہیں۔ وہ چاہتے تھے ان کا بیٹا ہو، لیکن ان کی پہلی اور آخری اولاد میں تھی۔ میری والدہ اس کے بعد کنسیو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آنسیوں کی روانی کے دوران ساری باتیں بتا رہی تھی۔
میرے والد مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت میرے سر پر بے جا پابندیاں لگی رہتی تھی۔ انہیں بیٹیوں کی تعلیم بھی پسند نہیں تھی۔ میٹرک کے بعد وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں مزید پڑھوں، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ماما نے ان سے بحث کی اور میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ان کے لیے زحمت ہوں۔ اتنے بڑے محل میں ہر چیز، ہر سہولت ہے، آئی فون، ٹی پیڈ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ہر چیز، لیکن پھر بھی وہاں سکون نہیں۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کا باپ آپ کو کوئی بوجھ سمجھے اور وہ اتنا امیر شخص ہو، لیکن اس شخص کے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت نہ ہو؟ اتنا کہتے ساتھ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی اور اسد کو بے ساختہ تکلیف ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ بہت دیر کے بعد اپنے آنسو قابو کیے۔ اگر میں رات کے 2 گھنٹے بھی اپنے کمرے سے باہر گزار لوں تو مجھے اتنی ڈانٹ پڑتی ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں میں پورا 1 ہفتہ اپنے اس گھر سے باہر تھی۔ وہ کبھی مجھے اپنائیں گے؟ نہیں۔ ان کے خیال میں ان کی عزت تباہ کر چکی ہوں میں۔ اگر مجھے آپ یہاں وہاں چھوڑ آئیں گے تو میری کبھی بھی شادی کروا کر چلتا کریں گے۔ ویسے بھی وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میری شادی کروا دیں گے۔ وہ تو میری ماما ہے جو ان سے لڑ جھگڑ کر مجھے پڑھا رہی ہیں۔ وہ مزید تفصیل بتا رہی تھی اور اسد حیران ہو رہا تھا۔ وہ جس شخص کو ایک ذہین اور سلجھا ہوا اور کھلے دماغ کا انسان سمجھ رہا تھا، وہ تو کوئی عجیب پاگل نفسیاتی مریض تھا۔ بھلا بیٹیوں سے کون نفرت کرتا ہے؟ وہ بے ساختہ آگے بڑھا اور حیا کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ بس کرو پاگل لڑکی، اس طرح روتے نہیں ہیں۔ تم اپنے اتنے قیمتی آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ اور یہ آنسو تمہارے نہیں، تمہارے باپ کے آنسو سے نکلنے چاہیے۔ وہ تو یہ جانتے ہی نہیں کہ بیٹیاں کتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ تم بہت خاص ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مان سے وہ کہہ رہا تھا۔ حیا نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، تو اسد کو بھی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اس طرح اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تمہیں واپس تمہارے والد کے پاس چھوڑ کر آنا پڑے گا، ورنہ وہ مجھ پر اغوا کا کیس کر سکتے ہیں۔ اس نے اس بار بے بسی سے کہا، لیکن حیا نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز خدا کے واسطے مجھے وہاں مت چھوڑ کے آئیے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اسد پریشان ہوا۔ دیکھو حیا، یہ ضروری ہے، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے پکارو گی، میں 1 منٹ سے پہلے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا۔ اب کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ جیسے ساری بحث سمیٹ گیا تھا۔ حیا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ وہ کیوں کسی غیر شخص پر بھروسہ کرے؟ جب اس کا اپنا باپ اس سے محبت نہیں کرتا تھا تو پھر کوئی غیر کیسے محبت کر سکتا تھا؟ وہ سینے اٹھتی واپس کمرے میں آ گئی۔ نیند تو آنے سے رہی، وہیں بیڈ پر بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ شہر پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر تمہارے گھر چلتے ہیں۔ حیا کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن چہرہ موڑ گئی۔ جب کافی دیر تک وہ قریب نہ آئی تو اسد نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ حیا، تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے قدرے اونچے لہجے میں پکارا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ بھی مجھے واپس جہنم میں چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں تو چاہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھائے سختی سے وارن کرتی واپس کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اسد کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن نہیں، وہ جلد ہی خود کو اس سراب سے باہر نکال لایا تھا۔ اس کا اور حیا کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، 8 سال عمر کا فرق، اوپر سے وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ اس کی اوقات نہیں تھی کہ وہ حیا کے بارے میں سوچ بھی سکتا۔ کچھ دیر تک وہی لاؤنج میں بے بسی سے چکر کاٹتا رہا۔ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ حیا کو اس جہنم میں بھیجے، لیکن یہ ضروری تھا۔ جب اسے لگا کہ حیا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تو وہ دوبارہ کمرے کے دروازے تک آیا۔ حیا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن حیا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا باہر تو آؤ، میری بات تو سنو، اس نے قدرے نے نرمی سے پکارا۔ تو 5 منٹ کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بار پھر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ چلو ناشتہ کرو۔ اسد زبردستی سے اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل تک لایا اور اسے کرسی کھینچے ہوئے بٹھایا۔ وہ بیٹھ گئی لیکن ناشتہ نہیں کر رہی تھی۔ حیا، کچھ کھا لو، اسد نے نرمی سے پکارا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے غصے یا سختی سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تصویر سے زیادہ حقیقت میں خوبصورت تھی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ میں تمہارے مسئلے کے پرماننٹ حل کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ وہ اپنی کرسی اس کے پاس کھینچتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔
وہ جگہ میرے لیے جہنم ہے۔ میرا باپ مجھے کبھی بھی پڑھنے نہیں دے گا، بلکہ وہ کچھ ہی دنوں میں میری شادی بھی کسی ڈبل عمر کے شخص سے کروا دیں گے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے کہا۔ اسد اس سے زیادہ اس کی آنکھوں دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے چہرہ موڑ گیا۔ تمہیں بھی سمجھ جانا چاہیے، تم ایک غیر مرد کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، وہ سختی سے بولا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں مزید تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ میرے محرم بن جائیں۔ اس کی بات پر اسد نے اتنی تیزی سے گردن موڑی کہ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ اگر میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری پرسنل لائف میں گھس جاؤ، اتنی سختی سے بولا کہ حیا سہم اٹھی۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا اٹھا اور اوپر اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ حیا نے بے بسی سے اس گھر کو دیکھا۔ پورے ایک ہفتے سے اس گھر میں بند تھی، لیکن وہ پھر بھی پوری آزادی سے اس گھر میں گھوم پھر سکتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتی تھی۔ وہ اس کے باپ کا گھر تھا، جہاں اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ ہر وقت گھر کے لاؤنج میں کوئی نہ کوئی مرد اس کے باپ سے ملنے آتا رہتا تھا، اور اس کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی سے ملے، یا وہ کسی کے سامنے آئے، یا کوئی اسے دیکھے۔ اور اوپر وہ کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے بے بسی کا شکار تھا۔ زندگی میں اتنی ساری لڑکیاں آئیں، خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکیاں اس نے دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی ان میں حیا جیسی نہ تھی۔ حیا خوبصورت تھی، معصوم تھی، اور اس سے زیادہ اسد کا دل اس پر آ گیا تھا، اور اسے یہ احساس بہت شدت سے ہو رہا تھا کہ اسے اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ واقعی حیا سے محبت کرنے لگا تھا۔ کب اس کی فکر کرتے کرتے وہ حیا سے محبت کرنے لگا، اسے احساس ہی نہ ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اور حیا کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ نیچے آیا تو حیا ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی، کھانا پلیٹ میں ویسے ہی پڑا تھا۔ اسد کو غصہ آ رہا تھا، نہ یہ لڑکی پیار سے سمجھ رہی تھی، نہ ہی غصے سے۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ دوبارہ پاس آ کر پوچھ رہا تھا۔ حیا کچھ نہ بولی۔ چلو اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ حیا پھر بھی کچھ نہ بولی۔ اسد نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ بنا کسی بحث کے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ پورچ تک آیا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالا۔ اب اس کی گاڑی علی نواز کے عالیشان محل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حیا ایک دم خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کس انسان سے امید لگا رہی تھی؟ وہ کیوں اس کی مدد کرے گا؟ سوچوں کے دوران ہی نواز ہاؤس آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے اندر داخل کر لی۔ گاڑی پورچ میں پارک کرنے کے بعد دوبارہ حیا تک آیا، دروازہ کھولا۔ تمہارا گھر آ گیا ہے حیا۔ لیکن حیا کچھ نہ بولی۔ وہ جانتا تھا حیا اس سے بات نہیں کرے گی، اس لیے اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہی علی نواز اور ان کی بیوی رافعہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا میری جان۔ رافعہ بیگم فوراً اس کے پاس بھاگی آئی، لیکن حیا صرف اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جس کی سرد نگاہیں حیا کو کپ کپانے پر مجبور کرنے والی تھی۔ وہ اٹھے اور اسد تک آئے۔ بہت شکریہ، تم نے میری بچی کو صحیح سلامت میرے حوالے کیا، لیکن تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ ان کے اس سوال پر حیا کا سانس رکا۔ یہ اپنی ایک اسکول فیلو کے گھر چلی گئی تھی اور وہاں پر چھپی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ میر ذوالفقار کے بیٹے نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، لیکن فی الحال میں نے مکمل طور پر محفوظ طریقے سے یہاں لے آیا ہوں، مگر ان کی جان کو اب بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی سر۔ وہ شائستگی سے بات کر رہا تھا۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، آپ کا پیمنٹ میرا پی اے کر دے گا۔ اسد سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ حیا نے بہت امید سے اسد کو دیکھا۔ وہ بنا اس پر دوسری نظر ڈالے پلٹ کر چلا گیا۔ حیا کے دل میں کہیں اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑے۔ وہ بنا اپنی ماں کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ لاک کیا اور پھر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا ایک منظر نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ کس طرح اس کے پاس بیٹھا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور وہ کس طرح اپنا غم بانٹ رہی تھی۔ وہ کس طرح اسے یقین دلا رہا تھا کہ حیا کی حفاظت کرے گا، اور آج وہ حیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ اپنا چہرہ صاف کیے دروازہ کھولنے پلٹی تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دیتی چلی گئی۔ حیا واش روم میں گئی، اپنا چہرہ دھویا، جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کیے، سمپل سا کوئی ڈریس نکال کر پہنا۔ اس کے بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ علی نواز غصے سے اسے گھور رہے تھے۔
وہ بنا کچھ کہے اپنی ماں کے پاس چپک کر بیٹھ گئی، جانتی تب اس کی کلاس پکی ہے۔ 2 دن بعد تمہارا میر ذوالفقار کے بیٹے سے نکاح ہوگا، تمہارا کالج جانا بند۔ جتنا تم نے میری عزت پر چاہ کیا ہے اس کے بعد سوچنا بھی بند کہ میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت کروں گا۔ اس کے باپ کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو حیا کو اپنے کانوں میں محسوس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے باپ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اسی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بے بسی تھی، جسے کہہ رہی ہوں کہ مجھے معاف کرنا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور پھر جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ مطلب حد ہوگی، جس لڑکے نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کا باپ اسی سے نکاح کروا رہا تھا۔ رو رو کر بخار چڑھ گیا تھا، اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، زندگی جہنم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پورے 2 دن تک وہ اسی کیفیت میں رہی۔ اسد ایسے غائب ہوا جیسے وہ کہیں ہو ہی نہ۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب اس کا نکاح ہونا تھا۔ اس کی ماں نے زبردستی اسے فراک بنائی، وائٹ کلر کی فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے میک اپ کروانے سے منع کر دیا تو اس کی ماں نے بیوٹیشین کو منع کر دیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور پھر وہیں بیٹھ گئی۔ کتنی دیر گزر گئی لیکن میر زبیر کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میر ذوالفقار تمہارا بیٹا آخر کب آئے گا؟ وہ غصے سے میر ذوالفقار سے بات کرتے ہوئے بے چین تھے۔ اسے اب تک تو آ جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ میر ذوالفقار خود بھی پریشان تھے۔ اتنے میں ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ دونوں کا دھیان موبائل تک گیا جہاں زبیر کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے فون کان پر لگایا۔ زبیر تم کہاں ہو؟ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ میر ذوالفقار غصے سے پھٹ پڑے۔ دوسری طرف کرسی پر بندہ پڑا تھا اور اس کے کان سے اسد نے ایک فون لگا رکھا تھا اور اس کے سر پر گن رکھے سے بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اس کے باپ کو منع کر دیں، میں نہیں آؤں گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا کیونکہ میر زبیر ان لوگوں میں سے تھا جسے موت سے ڈر لگتا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں لڑکی تیار بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو تم نکاح کے لیے نہیں آؤ گے؟ میر ذوالفقار کی دہاڑ سارے لاؤنج میں گونجی تھی۔ میں کہہ چکا ہوں ڈیڈ، میں نہیں آؤں گا، مطلب میں نہیں آؤں گا۔ وہ گھبراہٹ کو قابو کرتے جلدی سے کہہ رہا تھا اور اس سے زیادہ اسد اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور فون بند کر چکا تھا۔ ویری گڈ، تمہیں کیا لگا تھا تم حیا پر گندی نظروں رکھو گے اور میں برداشت کروں گا؟ اب ذرا یہ بتاؤ میر زبیر کو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور اس کے گرد گول گول چکر کاٹتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ دیکھو تم نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا، اب مجھے آزاد کر دو۔ زبیر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہا تھا۔ بالکل آزاد کروں گا، لیکن پہلے مجھے حیا کو محفوظ کرنا ہے، ملیں گے کچھ دیر بعد۔ اتنا کہتے ساتھ وہ زبیر کا منہ ٹیپ سے بند کیے اس خفیہ اڈے سے باہر نکل آیا۔ وہ کبھی بھی حیا کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے زبیر کو اغوا کر لیا۔ 2 گھنٹے بعد مزید گزر گئے تھے اور علی نواز اور میر ذوالفقار کافی بحث ہوئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی آج ایسے ہی بیٹھی رہ جائے گی، اگر تمہارے بیٹے نے نکاح کرنا ہی نہیں تھا تو پھر کیوں مجھ سے رشتہ مانگا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ اتنے میں اسد اندر داخل ہوا۔ سر ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ علی نواز سے پوچھ رہا تھا۔ علی نواز اسے نکاح میں مدعو کیا تھا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ میری ذوالفقار، میں آج کے بعد تمہاری اور تمہاری بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ غصے سے دہاڑے تھے۔ میر ذوالفقار بنا کچھ کہے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک سائڈ پر بے بس بیٹھی حیا کو دیکھ رہا تھا جو اپنا چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی اس وقت واقعی کوئی مجسمہ لگ رہی تھی۔ علی نواز کے بیٹے نے میری بیٹی کی انسلٹ کی ہے، اس نے میری بیٹی کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اب کون کرے گا میری بیٹی سے نکاح؟ وہ غصے سے وہی چکر کاٹتے بے بسی سے چلا رہے تھے اور اسد جانتا تھا اس شخص کو اسی کے طریقے سے ہرایا جا سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اور اس شخص کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ ان کے پاس آیا۔ سر اف یو ڈونٹ مائنڈ تو میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ ان کی بات سنتے اس نے بے یقینی سے حیا کا چہرہ دیکھا اور اگلے پل وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے۔ تم کرو گے میری بیٹی سے نکاح؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور علی نواز کو اس وقت صرف اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مولوی صاحب تو کب سے یہاں بیٹھے ہیں، چلو نکاح شروع کیا جائے۔ اس کے باپ نے اگلے ہی پل فیصلہ بدل دیا، لیکن حیا ان سب سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ رافعہ بیگم بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے کتنے خلاف جاتی، ایک حد تک وہ ان کی بات مان اور سن سکتی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ حیا سے نکاح کے لیے پوچھا گیا،
उसने खोए खोए लहजे में कबूल है बोल दिया। वो तो ये भी नहीं जान पाई कि उसका निकाह किससे किया गया है। निकाह के बाद अली नवाज ने असद को शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, अगर तुम यहाँ ना होते तो मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल जाता। कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो हमारे आइडियल हैं और आपकी बेटी इस कौम की आइडियल है। इसने अली नवाज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर उसके बाद वो कदम कदम चलता हया तक आया। हया, चलो उठो, अपने घर चलते हैं। उसकी आवाज़ से हया होश में आई। वो खाली खाली निगाहों से असद को देख रही थी। फिर उसने उसी बेयकीनी से आसपास देखा। वो वाकई यहाँ मौजूद था। उसकी आंखें बेयकीनी देखते असद मुस्कुराया। चलो चलें, हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे। उसने धीरे से सरकोशी की, फिर हया का हाथ पकड़े उठा। हया राफिया बेगम से मिली। उसके बाद वो बिना अपने बाप की तरफ देखे असद के साथ उस घर से बाहर निकल आई और असद अली नवाज को शामात देते आया था। वो जानता था इतने बड़े शख्स की बेटी से निकाह करना उस जैसे के लिए नामुमकिन था, लेकिन क्या हुआ अगर उसका बाप खुद इस निकाह के लिए पूछे। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे और हया अब तक बेयकीन थी। उस संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी दोबारा उस शख्स के अपार्टमेंट से बाहर आकर रुकी। गाड़ी पोर्च में पार्क करते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला। हया की साइड आया, दरवाज़ा खोला। हया का हाथ पकड़े उसे गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर दाखिल हुआ। हया एकदम खामोश हुई। वो अंदर लाउंज के सोफे पर आकर हया को बैठाने के बाद खुद बैठा। हया बेयकीनी से उसका चेहरा देख रही थी। आज के बाद तुम आज़ाद हो। तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तुम्हारे लिए असद लगारी सारी दुनिया तबाह कर सकता है। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने हाथों में पकड़े उसे यकीन दिला रहा था। क्या ये कोई ख्वाब है? हया ने उसी बेयकीनी से पूछा। क्या असद हंस पड़ा। नहीं, ये हकीकत है। तुम असद लगारी की बीवी हो। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा महरम बन जाऊँ। लो, मैं बन गया। वो हया की बात दोहरा रहा था। हया बेयकीनी से रोने लगी। वो दोबारा उठ के पास सोफे पर उस पर बैठा। अब तुम क्यों रो रही हो? अब क्या हुआ है? वो नरमी से उसे अपने साथ लगा उसकी पीठ थपथपाने लगा। मुझे लगा था मैं तबाह हो जाऊंगी। आप मुझे छोड़ क्यों चले गए थे? उसके सीने पर सर रख के बच्चों की तरह रोती शिकायत कर रही थी। तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने के लिए बहुत ज़रूरी था और अब देखो तुम हमेशा के लिए मेरी हो। कोई भी मीर जुबैर या अली नवाज तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, ना ही तुम्हारी आज़ादी को छीन सकता है। तुम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। मैं तुम्हारे साथ ये सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। असद की बात पर वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। उसने पता नहीं कितने दिनों बाद आज सुकून की सांस ली थी। असद ने धीरे से उसके माथे पर लब रखे और हया को सुकून का एहसास हुआ। वो आंखें बंद किए सुकून महसूस कर रही थी। असद का हाथ उसके बालों में चल रहा था। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। असद की सरकोशी पर वो ब्लश कर गई, फिर खुलकर मुस्कुराई। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जो अपने घर की औरत की इज्जत करने के साथ साथ उन्हें समझे, क्योंकि बेटी जहमत नहीं रहमत है।